बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर रखा गया है, चूँकि माह रबीउल अव्वल की आमद आमद है इंशाल्लाह। तो ये है कि नात ख़वानी के अब हर जगह जो है आप देखते रहते हैं, नात ख़वानी के महाफ़िल का इनकाद किया जाता है, एहतमाम किया जाता है। तो किस तरह से नात ख़वानी के एहतमाम में किन बातों का ख़याल रखना चाहिए? नात ख़वानी के फ़राइज़ क्या हैं? नात ख़वानी के जो बेसिकली किस तरह से नात ख़वानी करनी चाहिए? क़दीम दौर में किस तरह से नात ख़वानी होती थी? जदीद दौर में किस तरह से नात ख़वानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाने चाहिए? इसी मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में जो आज शख़्सियत मौजूद हैं वो मुल्की बल्कि हम कह सकते हैं कि मज़हबी, समाजी रहनुमा भी हैं और एक अच्छी शख्सियत के हामिल भी हैं, नक़ीब महफ़िल भी हैं और नात ख़वानी के तमाम तर महाफ़िल में आप इन्हें पेश पेश पाते हैं। और यहाँ तक कि जितने भी निजी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर ये कह सकते हैं कि सरबराह जो होते हैं, जो जज साहिबान होते हैं, ये वहाँ के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते हैं और एक बहुत ही अच्छे नक़ीब भी हैं। और इसी तरह से डिफ़रेंट टीवी चैनल्स पे आप इनको देख रहे होंगे। तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं मोहम्मद रेहान सिद्दीकी साहब, जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फ़रमा है। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सर हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चूँकि आज हम बात करेंगे नात ख़वानी के हवाले से, चूँकि आप एक अज़ीम शख्सियत के हामिल हैं। आप नात ख़वानी के तकरीबन निस्फ़ सदी आपने इसमें गुज़ार दी। तकरीबन कुछ 25 साल के अरसे से आप नात ख़वानी के इस शोबे से वाबस्ता हैं। 2002 में आपने अपनी एक नक्शे महर के नाम से एक किताब भी जो है वो शाया की थी, जो मंज़र आम पर आई, जिसमें आपने नात ख़वानी के हवाले से गुफ्तगू भी की है। तो सर, आप क्या कहेंगे कि क़दीम दौर की नात ख़वानी में और जदीद दौर की नात ख़वानी में क्या फ़र्क है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस पॉडकास्ट टीम का और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कमोबेश 45 बरस हो गए मुझे इस अ, नात की फ़ील्ड में। अच्छा, मतलब मैं गलत थी, 25 नहीं 45 साल कमोबेश हो गए। नक्शे महर के हवाले से भी हम बात करेंगे। जी, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसका करम है कि लोगों को अल्लाह ने मुख्तलिफ अ, शोबाजात दिए हैं बिल्कुल। और उस उन शोबाजात में वो बअहसन व खूबी अपनी कारहए नुमाया जो है वो सरअंजाम देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये मुझ पर हमेशा से करम रहा मेरे रब का कि उसने अपने और अपने हबीब के ज़िक्र से मुझे मुत्तसिल रखा। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका सवाल गो के बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन जवाब उसका इंतहाई तवील है। अगर मैं पूरी पॉडकास्ट में उसका जवाब देना चाहूँ, तो शायद वो भी कम पड़े। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि नात ख़वानी जो है वो एक अ, बड़ी अज़ीम एक इबादत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ व सना हर मुसलमान को करनी चाहिए, बेशक। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा हक जो हम पर है, वो ये है कि हम उनकी तौसीफ़ व सना करें, क्योंकि सरकार दो आलम वसल्लम की वजह से ही आज हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पढ़ाया हुआ जो कलमा है, वो हम पढ़कर मुसलमान हुए हैं। बेशक। और नात ख़वानी में हम बात करते हैं तो जो है, अगर हम अदवार में जाएँ तो ये ज़िक्र खैरुल वरा जो है, वो उस ज़माने से हो रहा है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है जलवागर थे और बेशक। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाते थे कि तुम मिंबर पे बैठो और जो है तुम अशार पढ़ो। जब वो पढ़ते थे तो आप हदियतन अपनी चादर उतार के दिया करते थे।
اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے، صحابہ اکرام نے حضور کی ثنا خوانی کی، اہل بیت اطہار نے حضور کی ثنا خوانی کی، ولی اولیاء نے جو ہے حضور کی ثنا خوانی کی۔ ہم جس دور میں ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں ہماری جو ہے وہ دسترس ہے، تو اس دور میں بھی کم و بیش کوئی 50 برس اور 100 برس سے جو ہے نعت خوانی کے اوپر بڑا تحقیقی کام ہوا، لوگ نعت کے اوپر کام کرتے رہے۔ شہر کراچی میں اسی نشت پاک میں بیش بہا محافل ہوئیں۔ شفیع اکاڑوی مرحوم، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم، ادیب رائے پوری، قمر الدین انجم، آرام باغ مسجد جن کے حوالے سے پہچانی اور جانی جاتی ہے، یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے کراچی شہر میں بہت زیادہ نعت کے فروغ کے لیے کام کیا۔ بے شک وہی دور تھا کہ جب ہم بچپنے سے لڑکپن کی طرف جا رہے تھے اور ہمیں ان اکابرین کی اور ایسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر ہم نے گائے بگائے ان کے ساتھ محافل در محافل جو ہے جاتے رہے، اور پھر اس طرح جو ہے محفلوں میں سماعت کے بعد پھر نقابت کے بعد پھر محفل کی آرگنائزیشن کس طرح کی جاتی ہے، یہ سب ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ قدیم اور جدید میں دو بنیادی فرق ہے۔ بالکل پہلے جو نعت خوانی ہوا کرتی تھی وہ طیبہ روحانیت سے مزین ہوتی تھی۔ بے شک میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے لے جا رہا ہوں، تو محافل اس انداز سے نہیں ہوتی تھیں جیسے آج ہوتی ہیں۔ محافل ایسی ہوتی تھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک سفید چاندنی بچھائی، اس میں گھر کے کچھ بزرگ بیٹھے، کچھ محلے دار بیٹھے، اور ان کو جو ہے کچھ آپ نے درود شریف کی ایک محفل ہو گئی، ایک دو نعتیں ہو گئیں، یہ تبرک کے شینی کے طور پہ آپ نے کوئی بسکٹ یا مٹھائی جو ہے ان کو تقسیم کر دی۔ تو ان محافل میں عقیدت زیادہ ہوتی تھی۔ ان محافل میں جو ہے لوگ سرکار کے ذکر کے حوالے سے آتے تھے، ٹھیک ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سننے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آج کمرشل دور ہو گیا، آج میڈیا کا دور ہے، آج جو ہے محافل کی پکچرائزیشن کا دور ہے، آج مووی کا دور ہے، آج لائیو کوریج کا دور ہے، آج اچھی اچھی پوشاکوں کا دور ہے، رنگین کرتوں کا دور ہے، خوبصورت اماموں کا دور ہے۔ تو اسٹیج پر مختلف اقسام کے بڑے لوگوں کی بیٹھک کا دور ہے، تو وقت تبدیل ہو گیا۔ بالکل نعت خوانی کا رجحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اب لوگوں کی طرف ہو گیا۔ فلاں نعت خواں آئے گا تو میں سننے جاؤں گا، فلاں جگہ فلاں آئے گا، فلاں عالم آ رہا ہے تو اس کو سننے جائیں گے۔ میں لے کے چلے گئے اس کا ہم شخصیت پرست ہو گئے، ہم شخصیت پرست ہو گئے۔ جب ہم شخصیت پرست ہو گئے تو روحانیت نکل گئی۔ دیکھیں ایسا ہی ہے، نعت خوانی اب جو رہ گئی ہے وہ جسم رہ گیا ہے، روح نکل گئی ہے، لگ بھگ ایسا ہی ہے۔ اور جسم بھی مردہ ہو گیا ہے۔ تو نعت خوانی ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جسے ہمیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بھرپور عشق و محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہم نے کرنی ہے، بالکل ایسا تاکہ اس کا ہمیں فیض حاصل ہو سکے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم محافل میں جا رہے ہیں، پوری پوری رات بیٹھ رہے ہیں، حاصل کر کے کیا آ رہے ہیں؟ حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا آپ کو قلبی سکون مل رہا ہے؟ کیا آپ اس نعت خوانی سے استفادہ حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا آپ نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی ہے نعت خوانی کے بعد؟
کہ آپ دین کے وہ تمام اراکین کو جو کہ فنڈامنٹل جو ہے قوانین ہے ان کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو اس نعت خوانی کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا وبال ہماری شخصیت پہ آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ججمنٹ کی جاتی ہے. تو نعت خوانی کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ کا دور ہے تو کن کن باتوں کو جج کیا جاتا ہے نعت خوانی میں؟ کیونکہ اب تو وہ دور چل گیا نا کہ آپ کو نعت خواں بننا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کمپٹیشن کرنا پڑے گا. پھر آپ کی جو ہے وہ کس طرح سے آپ نعت پڑھتے ہیں تو کس طرح سے آپ کی ججمنٹ کی جا رہی ہے. تو کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ میں سب سے پہلے ان والدین سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کو کسی کمپٹیشن میں بھیجنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک اچھا نعت خواں بنے. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے دل سے اول دو موسم کی جو ہے جو ایک وہ ہوتی ہے نا کمپٹیشن کی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میرا بچہ کیوں نہیں آیا، میری بچی کیوں نہیں آئی، اس چیز کو نکال دیجیے. بچے کے دل میں یہ ڈالیے کہ آپ نے نعت خوانی کرنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنی ہے. محبت میں کرنی آپ بے شک. نے اپنے کردار کی بلندی کے لیے نہیں یہ نعت خوانی کرنی ہے کہ میں کل کو بڑا نعت خواں بن جاؤں گا. یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہے. دوسری بات کہ آپ جو نعت بھی بچے کو کمپٹیشن کے لیے سکھانے جا رہے ہیں اس کو کتاب سے، جس شاعر نے وہ نعت لکھی ہے کتاب سے اس کو صحیح معنوں اور صحیح مخارج اور صحیح الفاظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ اس کو یاد کروائیے. کوئی اچھا قریبی استاد مل جائے تو اس سے اصلاح لے لیجیے. تلفظ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تلفظ کے بغیر کسی بھی نعت کی ادائیگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی. تلفظ کے بعد آپ کی آواز یقینی طور پہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس میں آپ کو ریاض کی ضرورت ہے. آپ کو اس آواز کو پریکٹس کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار اس نعت کی پریکٹس کریں. ایک اچھے لہن کے ساتھ، ایک اچھے آہنگ کے ساتھ جب آپ اپنی پڑھت کو سمرائز کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے نعت خواں بنتے ہیں. اور مقابلے میں یاد رکھیے کہ آپ سے بہت اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے. اگرچہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ جاتے ہیں تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے بچوں کا بھی دل چھوٹا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ کمپٹیشن کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے. آپ نے بہت دور تک لے کے جانا ہے ایسا ہی ہے. اور اپنے بچوں کو اس بارے میں آپ سکھائیں تو کہ جو ہے نا یہ جو معیار کلام بزرگوں کا کلام، یہ اچھا کلام کوئی ایسا کلام نہیں ہو جس کو عام آدمی کو بھی بولتے ہوئے جو ہے اچھا نہ لگے. تو ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کے لیے وہ اس کلام کا انتخاب کر رہے ہیں. اس کا تو ضرور خیال. تو بچوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بچپن سے؟ تو بچہ پریکٹسنگ کر رہا ہے تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے اچھا نعت خواں بننے کے لیے خالی پریکٹس ضروری نہیں ہے. ایک اچھا نعت خواں بننے کے لیے ایک اچھا استاد آپ کو میسر آنا چاہیے، کیونکہ وہ استاد آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے گا. غلطیاں کون بتائے گا؟ ماں باپ تو نہیں بتائیں گے. جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں تو آپ بہت سارے شعر غلط پڑ جاتے ہیں. بہت سارے اشعار میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جہاں سانس لینی ہوتی ہے وہاں آپ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں روکنی ہوتی ہے وہاں لے لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ذہن میں آپ کے ڈالے گا ایک اچھا استاد، ایک اچھا ثنا خواں جس کو خود کچھ آتا ہو. وہ ثنا خواں نہیں جس کو خود کچھ نہیں آتا، وہ کیا استاد بنے گا. تو اس معاملے پہ ذرا توجہ دیجیے کہ اچھا ثنا خواں جس نے اپنی زندگی میں اچھا پڑھا ہو وہ آپ کو سکھا سکے گا اور آپ کو کچھ بنا سکے گا. تو جو نعت خوانی میں کمرشلزم آ گئے ہیں اس سے نعت خوانی پر کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں؟ نعت خوانی کے اوپر یہی اثرات چھوڑے ہیں کہ جو ہے نعت خوانی کی روحانیت ختم کر دی. نعت خوانی میں جو اب لوگ آتے ہیں یا
محافل میں جاتے ہیں، ان کا موٹو جو ہے وہ نعت خوانی نہیں ہوتا. میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اور میں اتنے سالوں سے ہوں، تو میں نے بتدریج لوگوں کو دیکھا ہے کہ نعت خوانی ان کا موٹو نہیں ہے. وہ ایک جیسے ایک مثال کے طور پہ کسی آپ کے فنکشن میں آپ کو کسی نے بلایا ہے، کسی شادی کی تقریب میں بلایا ہے، کسی وجہ تو لوگ نعت خوانی کا بھی دعوت آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں اٹینڈ کرنا ہے، فارمیلٹی ہے، فلاں کی دعوت ہے، فلاں کی دعوت پہ ہم نے جانا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی؟ ان کے ذکر کی جو آپ نے چاشنی لینی تھی، جو آپ نے ان کے ذکر کی جو ایک کہنا چاہیے ایک لمس تھا اس ذکر کا، وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ تو صرف انہی چیزوں میں گئے کہ وہاں لنگر کیا ہوگا، وہاں جو ہے ارینجمنٹ کیسی ہوگی، وہاں نعت خواں کون سا آئے گا، وہاں ساؤنڈ کس کا لگے گا، وہاں آج مووی والا جو ہے کون ہے، اور جو ہے کون اس کو لائیو چلا رہا ہے. نعت خوانی کے جو عوامل ہیں وہ یہ نہیں ہے. نعت خوانی تو بڑی متبرک چیز ہے، بڑی پاکیزہ چیز ہے، طہارت والی چیز ہے. بے شک. میرا مطلب ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ نعت خوانی کی محفل میں بغیر وضو کے بیٹھنا بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں. بالکل. تو آپ نے جو اپنی زندگی گزاری اتنے ٹائم میں، آپ نے کہا مجھے لگ بھگ کم و بیش 45 برس کا عرصہ گزر گیا. تو اس دوران آپ کون سے ایسے نعت خواں ہیں جن سے آپ بہت متاثر ہوئے، کن کن کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہو؟ طیبہ آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. سارے لوگ ہی جو ہے ماشاءاللہ سے اچھے ہیں بالکل. نعت خوانی، اور سارے ہی دوست ہیں الحمدللہ. اور سب اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے ثنا خانان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں، تو بڑی محبتیں. لیکن دیکھیے بات کرنی چاہیے ہمیشہ میرٹ کے اوپر. بالکل. تو میں میرٹ پہ ہی بات کروں گا کہ جو ہم نے دور گزارا، ایک سنہری دور، ایک سنہری دور. بالکل. میں سمجھتا ہوں نعت کی تاریخ کا اگر اس کو 100 سال میں پہ محیط کیا جائے، تو اس میں سنہری دور سے ہم گزرے. ہمیں وہ سنخا ملے کہ جن آپ یقین کریں کہ نیم البدل ہی نہیں، نیم البدل ہی نہیں. اور جو آوازیں ہم سے رخصت ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں، میں ان کا بھی ذکر کروں گا. اور جو اس وقت موجود ہیں، اللہ پاک ان سب ثنا خانوں کو حیات دے. آمین. قاری وحید ظفر قاسمی، ماشاءاللہ بہترین. الحاج صدیق اسماعیل، ماشاءاللہ. سعید ہاشمی، سبیر احمد، سید محمد فصیح الدین سہروردی، ماشاءاللہ. الحاج یوسف محمد. اور اگر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، ان تمام شخصیات کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ میں نے زندگی گزاری ان کی، ماشاءاللہ میں نے تقریباً تمام در فیوریٹ ہے. میں نے زندگی گزاری. اور جو آج 3 رہ گئے ہیں، باقی چلے خورشید احمد صاحب. بالکل. میں خورشید بھائی بہت بڑے سناخہ. تو اگر یہ کراچی اور جو بین الاقوامی لیول کی بات کر رہا ہوں میں، اور اگر آپ پنجاب میں دیں تو وہاں پہ اعظم چشتی صاحب، محمد علی ظہوری صاحب، راشد اعظم صاحب کے ساتھ عبدالستار نیازی صاحب. راشد بہت اچھا دوست ہے. لیکن جو ہے اب راشد کی جب ہم دور میں آتے ہیں نا، تو راشد اعظم ہے، ذوالفقار علی حسینی ہے، سید خالد حسین ہے، فیصل حسن ہے، اور شکیل مدنی ہے، شفیق احمد ہیں. تو یہ ثنا خواں جو ہے آج اپنے بام عروج پر ہے. تو یہ جو سب ثنا خواں ہیں نا، یہ آج نعت خوانی کے جو دور چل رہا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ لوگ ایتھنٹک ثنا خواں ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، محنت کی ہے، کام کیا ہے. یہ جو ہے کہ مطلب یہ ایسے ہی نہیں آ گئے کہ بس 40 50 سال انہوں نے وقت گزارا ہے اس
نعت خوانی کی فیلڈ میں، اور پوری دنیا میں ایسا آج ان کا نام ہے بے اور شک الحمدللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ انشاءاللہ بے شک، کیونکہ انہوں نے اپنی فیلڈ کو بالکل مخلصی سے جو ہے اپنے شعبے کو اپنے جو فرض کو ہے ادا کیا ہے، کیونکہ کہنے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، تو بڑی ہی جو ہے ایمانداری کے ساتھ اپنے شعبے سے مخلص رہے، اور آنے والوں کو بھی آئی تھنک بہت زیادہ انہوں نے اپنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا پھر نعت خوانی سے یا اپنے انداز سے متاثر کیا، اور تجربات بھی سب کو حاصل ہوئے اس حوالے سے۔ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے اور کس طرح کا تجربہ رہا، اگر ہم تجربے کی بات کریں؟ دیکھیے تجربہ تو کچھ نہیں ہے، کیا تجربہ ہے، ایک چیز ہے بس کہ میرا مذہبی گھرانہ تھا، اور اس میں ہمارے یہاں نعت خوانی وغیرہ کی محافل کرتے تھے پیرنٹس وغیرہ، مجھے بچپن سے ہی شوق رہا، اور میں بہت چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ محفلوں میں آتا جاتا تھا، لیکن جو یعنی میرا اسٹارٹ اپ کہیے گا وہ یہ ہوا کہ ہمارے میں اس بات کا ذکر اس لیے کرتا ہوں اپنے ہر انٹرویو میں، کیونکہ وہ بیس ہے میری نا، میں اس بیس سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک مسجد تھی بلکہ دارالعلوم تھا، بہت مشہور و معروف دارالعلوم ہے، شمس العلوم جامع رضویہ، تو وہاں پر جو ہے ایک محفل ہوتی تھی سال میں ربیع الاول میں، دن کی، صبح 9 بجے شروع ہو جاتی تھی اور 1 بجے تک ختم ہوتی تھی، تو اس محفل میں ہم جایا کرتے تھے، اور اس محفل کی وجہ سے تمام جتنے یہ بڑے شناخواں ہیں وہ اس محفل میں آتے تھے، تو انٹریکشن شروع ہوئی، شوق پیدا ہوا ان کو سن کر، اور حقیقت ہے کہ ان کو سن کر ہی شوق پیدا ہوا، اور جب شوق پیدا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا، اور ہم جو ہے سیکھتے اور سکھانے کے عمل سے گزرتے رہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب تک کن مختلف ٹی وی چینلز میں آپ جو ہے یہ فرائض انجام دے چکے ہیں؟ مختلف ٹی وی چینلز پہ میرے خیال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کرم مالک کا کہ کافی چینلز ہیں۔ نجی ٹی وی چینلز یا کبھی جو ہے وہ سرکاری چینل پہ بھی جانا آپ کا ہوا ہے؟ سرکاری چینلز پہ بھی گیا ہوں اور نجی چینلز پہ بھی گیا ہوں، لیکن جو ہے اب جو سرکاری چینل ہے وہاں پہ ذرا سناخوانی کم ہو گئی، ایک وقت تھا کہ جب جیسے وہی چینل ہوا کرتا تھا تو جو ہے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو مختلف ایام آتے تھے ربیع الاول کے اور محرم کے، اور جتنے مذہبی جو ہمارے تہوار ہیں ان میں جو ہے نعت خوانی وغیرہ ہوتی تھی اور ریکارڈ ہو جاتی تھی، لیکن اب جو ہے کیونکہ اتنے ماشاءاللہ سے اب تو 110 چینل سے بھی زیادہ شاید ہو چکے ہیں، بالکل اور پھر جو سوشل میڈیا ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں، تو بیش بہا کام ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس کام میں روحانیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کی جس لیے کام کر رہے ہیں، نعت کو ہم نعت کو کیا فروغ دے سکتے ہیں؟ ایک بالکل میں سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم کیا نعت میری شخصیت یا میری ذات کیا نعت کو فروغ دے گی؟ جس ذکر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بالکل محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے، بے شک تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا سبحان اللہ ہے، تو یہ تو ہے، ان کی ذات سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نعت خوانی کرنے سے، ایسے ہی ہے ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کو، کیوں ہم پہنچا ہی نہیں سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت ہو تو ہم وہ محبوب دو عالم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی اگر سرکار نے ہمیں اجازت بھی دے رکھی ہے تو یہی ہم پہ ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اگر ہم نعت کی صورت میں اور ان کے ذکر کی صورت میں، خطاب کی صورت میں، اگر ہم کہیں جاتے ہیں، نقابت کی صورت میں ہم کہیں جاتے ہیں اور ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ سرکار نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں سرکار اجازت نہیں دیتے تو ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کے ذکر کی جو ہے توصیف و ثنا کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
اچھا آپ نے نقابت کی بات کی، ٹھیک ہے، تو ایک اچھے نقیب کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اور یہ ہے کہ آپ چونکہ نقیب محفل ہیں تو نقابت کے حوالے سے آنے والے نقیب محافل کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نقیب نقابت ہے کیا مجھے یہ بتائیں؟ اچھا نقیب کیا ہے، نقابت کیا ہے؟ میں بالکل بتا دیں، نقیب کو آپ حرف عام میں میزبان سمجھ لیں، ہوں، ہوسٹ سمجھ لیں، پروگرام کو مینیج کرنے والا سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جو نعت خواں کو یا دوسرے علماء اکرام کو دعوت دے کہ آپ ثنا خوانی کے لیے تشریف لائیں شیف، یا خطاب کے لیے تشریف لائیں، اس سے پہلے کچھ گفتگو کرے، کچھ اشعار پڑھے، اس کو ہم نقیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ماحول کریٹ کرتا ہے بے شک، آپ کے جیسے آج اگر اس چھوٹی سی بزم میں ہی کہوں کہ آپ نقیب ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا اور میں آپ کا مہمان ہوں. بالکل، تو نقابت کے لیے سب سے پہلے تو آپ جو آج کے دور کی نقابت ہے، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان میں نقابت میں سب سے بڑا نام جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ تھے محترم جناب صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب، میرے استاد گرامی بھی، اور اللہ پاک غری کی رحمت کرے، انہیں درجات بلند فرمائے. آمین، تو ان کی جو م، نقابت تھی ہم اسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، بالکل، اور وہی ایک پیٹرن ہے، وہی ایک کہنا مطلب اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ نقابت ہے، صحیح، کیونکہ وہ بابا نقابت ہے، انہوں نے نقابت شروع کی، ریڈیو پاکستان کے بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے. نقیب کے لیے ضروری ہے طیبہ کہ سب سے پہلے وہ تعلیم یافتہ ہو، بالکل ایسا ہی ہے، دوسرا اس کا مطالعہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بنیادی چیز ہی ایسی ہے، اگر اس کا مطالعہ نہیں ہے تو رٹے رٹائش اشعار پہ جو ہے کام نہیں بنے گا. ایسا ہی ہے، آپ کو مطالعہ کرنا ہے، آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور آپ کی گفتگو کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سننے والے جو ہے وہ آپ کو زیادہ وقت نہیں دیں گے کہ آپ آئیں بائیں شائیں کریں. ایسا ہی ہے، بالکل، آپ نے چنے ہوئے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے، مختصر گفتگو کرنی ہے، آپ نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کرتے، سبحان اللہ، بہت ہی بہترین بات، تب جا کر آپ ایک اچھے نقیب بن سکتے ہیں. تلفظ یقینی طور پہ ہر شعبے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور آپ نے بھی جو ہے تلفظ کا خیال رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر نقیبان محفل مشکل اشعار کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی آڈینس کو دیکھ کر اشعار پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس علاقے میں آپ سے آپ کو کون سماعت کر رہا ہے، آپ کن لوگوں سے مخاطب ہیں، ان کا جو ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے یا ایک جو سوشل ماحول ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جو بول رہے ہیں کیا ان تک ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے الفاظ ضائع جائیں. آسان اور سہل الفاظ استعمال کریں، کوشش کریں کہ وہ الفاظ استعمال کریں جو لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. ایک 10 سال کا بچہ بھی آپ کی بات سمجھ سکے اور ایک 80 سال کا بزرگ بھی آپ کی الفاظ کو سمجھ سکے اور ان الفاظ پر غور کر سکے. جو نصیحت کریں ایسی نصیحت ضرور کریں جس پہ آپ خود عمل کرتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب، سو اینڈ میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ چونکہ آپ نقیب ہیں ماشاءاللہ، تو جانے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ اشعار ہماری بھی سماعتوں کی نظر کر دیں. ضرور.
یہ میری لیے سعادت ہے. جی جسٹ چند اشعار اگر ہماری سماعتوں کو نظر کر دیں گے تو شکر گزار رہیں گے سر آپ کے، کیونکہ آپ ایک جانی مانی شخصیت کے مالک ہیں. اللہ پاک کرم. طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا. پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ایک نعت جو کہ میری پہچان ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر. بالکل سر. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے ہوئے جو جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے ہوئے جو جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور ہے یقین کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، ہے یقین وہ آئیں گے وقت آخر بھی. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ترین اشعار. چونکہ ماشاء اللہ ایک بہت ہی خوبصورت نقیب ہے، نقابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، تو اس طرح کے اشعار آپ سے سن کر کافی جو ہے روح جو ہے وہ بہت زیادہ پرنور ہو گئی مزید. آخر میں ہمارے جتنے نئے آنے والے نعت خواہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تک یہ پیغام دوں گا کہ ٹھیک ہے کمرشلزم ہے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے پیسہ ہے انوالو ہو گیا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں، اور ہر پڑھنے والے کو اور ہر سننے والے کو یہ چاہیے کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں محفل سننے جا رہا ہے یا پڑھنے جا رہا ہے. نعت خوانوں کے لیے میں صرف ایک شعر کہا کرتا ہوں، اور وہ شعر ایسا ہے کہ طیبہ اس شعر نے میرے اوپر بڑا اثر چھوڑا. وہ شعر یہ ہے کہ نعت پڑھتا ہوں اور لرس جاتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں اور لرس جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے روبرو ہے آپ، ایسا لگتا ہے روبرو ہے آپ. تو یہ سوچ کے نعت پڑھنی ہے کہ میرے آقا مجھے سماعت کر رہے ہیں، میرے آقا مجھے سن رہے ہیں، میرے آقا مجھ پہ نظر کرم فرمائیں گے، میرے آقا مجھ سے محبت فرمائیں گے، اور میں اپنی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے اس محفل میں آیا ہوں. اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو گراں گزری ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں.
جزاک اللہ سر، بہت بہت خوبصورت ترین پروگرام رہا آج کا ہمارا۔ امید کرتے ہوں ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے، اور جناب محمد ریحان صدیقی صاحب کی بہت بہت شکر گزار ہوں گے، وہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے، اپنی جو رائے سے ہم سب کو آگاہ کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا نعت خوانی کے حوالے سے۔ جو ایک نقطہ تھا ناظرین کے دل و دماغ میں، تو اس بات کے حوالے سے گفتگو کی، اس بات کو بھی باور کروایا کہ جدید دور کی نعت خوانی یا قدیم دور کی نعت خوانی میں کیا فرق نمایاں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام تھرڈ ڈراپ ود طیبہ کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔